नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह हम लोग फ़ौरन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ कि वक्त की किल्लत है, तो इस वजह से हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे बच्चियाँ ज्वाइन करेंगी तो वो ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस और नो में कोई जवाब दे दे। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है बेटा? कोमल स्क्रीन नज़र आ रही है गुड़िया? तूबा बेटा ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा जी मैम। ठीक है बेटा। अच्छा तो हमने कल जो है सूरह अन-नाज़ियात की आयत नंबर 7 पे हम लोग ने ख़त्म किया था। तो वहीं से इंशाअल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू करते हैं हम लोग। अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तत्बाहु अर्रादिफा, पीछे आने वाला एक और ज़लज़ला इसके पीछे आएगा। अब जैसे हमने पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि यौम तर्जुफुर राजिफा, जब उन्हें इस निज़ाम कायनात के दरहम बरहम कर देने का हुक्म होगा, तो उस दिन कायनात की हर मुतहरिक चीज़ शदीद हरकत में आ जाएगी। तो हमने इससे पहले आयतों में पढ़ा था कि अल्लाह ताला सबसे पहले तो उन फरिश्तों की कसम खाता है और फिर उनके बारे में बयान करता है। फिर उसके बाद जो है फिर से क़यामत का ज़िक्र आता है, फिर अल्लाह ताला वार्निंग देता है। और हम यहाँ पर थे इस वाली आयत पे, आयत नंबर 7 पे, तत्बाउहा अर्रादिफा, पीछे आने वाला एक और ज़लज़ला इसके पीछे आएगा। यानी कि जब ज़लज़ला आएगा तो वो दो साथ में आएंगे, एक और एक उसके पीछे फौरन आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जैसे मैं आपको उस दिन बता रही थी कि रजफ का मतलब होता है कोई चीज को हिला देना। ठीक है। और अक्सर कुरान में इसका जिक्र आया है। और जलजला जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जल्ला से आया है वर्ड, और इसका मतलब है कि पाँव फिसलना। ठीक है। और यहाँ पे राजिफा का मतलब है कि एक चीज जो थमी हुई है अचानक से वो हिलने लगती है, ऊपर नीचे। तो उसके ऊपर ये उलमाए कराम ने ये फरमाया है कि ये जो पहला आपका जो एकदम से जब जलजला आता है ना, तो एक जो पहला झटका लगता है, जो जब बंदा हिल जाता है, ठीक है, तो ये उस झटके की तरह महसूस होगा। ठीक है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने जमीन की बात नहीं करी है। ठीक है। यहाँ पे राजिफा की बात करी अल्लाह ताला ने कि जो हिलने की चीज हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लाह ने जमीन बनाई इसीलिए थी कि कयामत के रोज वो हिलेगी और फिर वो मैदान हशर में तब्दील हो जाएगी। ठीक है। तो आगे हम जाते हैं। ततबाउहा रादिफा, ततबाउहा और रादिफा। यहाँ पे एक सेकंड है, सॉरी जी। ततबाहु रादिफा, वो जलजला के पीछे आने वाली। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर जो उलमाए कराम कहते हैं कि दो जलजले होंगे। इसका मतलब है कि जो पहला सूर फूका जाएगा और दूसरा सूर फूका जाएगा, ये उसके हवाले से जिक्र है। तो पहले और दूसरे सूर के बीच में जो कहते हैं कि वक्त होगा, तो ये कहते हैं, कुछ कहते हैं कि जी 40 दिन होंगे, कुछ कहते हैं कि 40 साल होंगे। ठीक है। और ये सिर्फ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बेहतर मालूम है। ठीक है। तो एक सेकंड है। कुलूबुन कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, उस दिन लोगों के दिल खौफ से धड़कते हुएंगे। ठीक है।
ان کے جو دل ہوں گے نا، یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، دیکھیں یہاں پہ ورڈ خوف کا استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پہ آپ لوگ کو بتا دوں، ایک ورڈ ہے خوف کا مطلب جو ہوتا ہے آنے والا کوئی جیسے ڈر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیا سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ میری آواز نہیں آ رہی، اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا اگین لاسٹ لائن ایکسپلین کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ آیت نمبر 7 کی بات کر رہی ہیں، آیت نمبر 8 کی بات کر رہی ہیں، یا قیامت کے سور پھونکے جانے کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ تو وہ بیٹا مائک انمیوٹ کر کے بولیں، قیامت کے حوالے سے۔ اچھا بیٹا، یہ قیامت، یہ جو یہاں پہ جو بات کی گئی ہے نا ساتھ میں، اس میں یہ یہ والی آیت نمبر 6، یوم ترجف الراجفہ، ٹھیک ہے؟ کہ یہاں پر حکم دیا جائے گا، ہر چیز جو ہے حرکت میں آ جائے گی، شدید حرکت میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور تتبعها الرادفہ، اور پیچھے آنے والا ایک اور زلزلہ اس کے پیچھے آئے گا۔ دو زلزلوں کی بات کی گئی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ دو جو زلزلوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، یہ ممکن ہے کہ یہ جو پہلا سور اور دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو اسرافیل علیہ السلام جب پہلا سور پھونکیں گے تو ہر چیز انکلوڈنگ ہمسیلف، بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی سور پھونکنے کے بعد وہ بھی مر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز مر جائے گی، سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ خود اسرافیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ نبی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہر باقی ہر شے جو ہے، ہر چیز، ہر انسان مر جائے گا، اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو پھر سے پوری کائنات، پوری دنیا پھر سے دوبارہ زندہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ مفسرین نے کہا ہے کہ جو دو زلزلوں کی بات کی گئی ہے تو ممکن ہے یہ اسی وقت کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جہاں پر ایک زلزلہ آئے گا، یعنی کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا پھر دوسرا زلزلہ ویسی ہی آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ آگے جاؤں؟ ٹھیک ہے میرا بیٹا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا آیت نمبر 8، قلوب یوم اذن واجفہ، جیسے میں آپ کو بتائی تھی، یہاں پہ قلوب یوم اذن واجفہ، یہاں پہ قرآن میں خوف کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ جو آئے گا، خشیہ یا کے ساتھ جو آتا ہے، جو خشیہ یا کے ساتھ آتا ہے، یہ جب استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کے کھو جانے سے، یعنی کہ کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، اس چیز سے آپ کو فکر ہے، مثلا کہ اگر آپ کی جاب آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، یا اگر کہیں کہ ہم قیامت کے روز سے ہمیں خوف آ رہا ہے، کیونکہ خوف یہ خشیہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی ایسی چیز کا ڈر، لیکن خوف جو ہے وہ زیادہ یہ فیل ہوتا ہے جب بندے کو جسمانی چوٹ سے اس کو ڈر لگ رہا ہو یا اس کو ڈر محسوس ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب خشیہ عین کے ساتھ جو آتا ہے وہ ایک ایسا ڈر ہے جو آپ کے دل میں آپ کو محسوس بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ اور پاؤں سے بھی نظر آتا ہے، کہ بندے کی شکل سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ خوف زدہ ہے۔ مثلا کہ یہ وہ خوف ہے جو ہمیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی نماز میں یہ خوف دکھانا چاہیے، کیونکہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں عاجزی سے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کس کے حضور پیش ہو رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمیں موقع دیا ہے نماز پڑھنے کا۔ اور جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے ایسی نماز پڑھنا چاہیے کہ جیسے ہمارے کندھوں سے سارا گناہ ہم نے اتار کر پھینک دیا ہو اور اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہوتا ہے یہ خشیعہ ہے، یہ عین کے ساتھ ہے۔
پہلا والا جو ہے وہ خشیہ یا کے ساتھ جو آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر پھر تقوی جو ہے، میں آپ کو کچھ خوف کے بارے میں، کچھ جیسے جس قسم کے خوف ہوتے ہیں. تقوی جو ہوتا ہے کہ تقوی آپ کو جب ڈر لگتا ہے، جب آپ اپنی حرکت سے کہ بھئی میں اگر یہ کروں گا تو کوئی اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو ایسی بہت سے ہیں، حدر ہے، رعا ہے، اوجسا ہے، وجل ہے، ٹھیک ہے. رعاب ہے. رعاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ خوف آ جائے، ڈر آ جائے کہ آپ کے ہوش ہی اڑ جائیں، ٹھیک ہے. اور اشفقہ بھی ہوتا ہے. اشفقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کا خیال رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے آپ کو ڈر ہے کہ جس کا آپ خیال رکھ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، آپ کے بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو، دوست کا بچہ ہو، تو اس کو کچھ نہیں ہو جائے. تو اس وجہ سے یہ بہت سے قسم کے خوف کا ذکر آیا گیا ہے. یہاں پر اس والی آیت میں قلوب یومئذ واجفہ میں وجف کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. وجف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوف، اور انسان کو یعنی کہ عجیب سی گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے. جس کو وجف محسوس ہوتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا دل جو ہے نا وہ پھٹ کے سینے سے باہر آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ ورڈ وجف جب بھی استعمال ہوتا ہے، جب آپ اپنے گھوڑے کو جیسے عرب مارتے تھے تو اس کا جو نا اس کا دل تیز ہو کر وہ فوراً بھاگنے لگتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا وجف کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وجف والا آپ کو ڈر محسوس ہوگا، جہاں پر صرف آپ کے جسم میں ہی آپ کو محسوس نہیں ہوگا، آپ کو اتنا زیادہ خوف آئے گا کہ آپ عجیب سا محسوس کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس لیے اس کا ورڈ وجف یوز کیا گیا ہے. آیت نمبر 9، ابصارها خاشیہ، جیسے میں نے اب آپ کو بتایا تھا ابصارها خاشیہ، یہاں پر اس کا مطلب ہے ان کی آنکھیں خوف و ہیبت سے جھکی ہوں گی، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ میں نے آپ کو بتایا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے بارے میں ذکر کر کے اس دن کا خوف بتاتے ہیں کہ کیا حالت ہوگا، کیا عالم ہوگا قیامت کے روز، ٹھیک ہے، کیا ہوگا. مثلاً کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں آج صبح کی آپ کو بات بتاتی ہوں. میری دونوں چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ کھیل رہی تھی بلونز کے ساتھ، اور بلون ایک دم سے نا میرے کان کے پاس آ کر پھٹا زور سے، اور مجھے ایک دم سے ڈر لگا اور میرا دل جو ہے نا تیزی سے دھڑکنے لگا، ٹھیک ہے. اکثر جو ہے آپ کو ایسی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹا، تو اکثر ایسا کبھی کبھی آپ کو زور تیز آواز سے خوف آ جاتا ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ قیامت کا روز وہ دن ہوگا جب بتایا جاتا ہے کہ سورج ہوگا اور جو چاند ہوگا وہ آپس میں یعنی کہ ایک دم سے کولائڈ کر جائیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، اللہ معاف کرے. تو آپ یہ سوچئے کہ قیامت کے روز کیا کیا ایسی چیزیں ہوں گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، ہر چیز اپنی جگہ سے ہل جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ جو سورہ ہے، یہ پچھلی سورہ جو تھی وہ قیامت کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ کیا کیا ہے، کیا کیا نہیں ہوگا. یہ والی سورہ جو ہے وہ جو منکر تھے اس دن کے، جو کافر تھے، وہ ان کا ریاکشن بتا رہی ہے کہ ان کا کیا عالم ہوگا، ٹھیک ہے. یہ کس طریقے سے پریشان ہوں گے، ان کا عالم کیا ہوگا. پہلے بتایا گیا ہے کہ جی ابصارها خاشیہ، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ہیبت سے اور خوف سے جھکی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے. تو یہ اتنا ان کو ڈر لگے گا. دوسری بات یہاں پر ابصارها کا مطلب ہے کہ اس دن ان کی آنکھ، ان کا دل، یعنی کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے جو دیکھا ہے وہ سچ ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس دن آپ کو سب کچھ اتنا صاف اور واضح طور پر، یعنی کہ آپ کی آنکھوں سے ہر پردہ ہٹ جائے گا، آپ کو سب کچھ صاف نظر آ رہا ہوگا، اور آپ کو وہ خوف محسوس ہو رہا ہوگا، اور آپ اس چیز کو انکار بھی نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ حالت ہوگا جنہوں نے نہیں مانا اللہ کی آیتوں کو. آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 10، کفار کہتے ہیں کیا ہم پہلی زندگی کی طرف پلٹائے جائیں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ پھر سے اللہ رب العزت جو ہے وہ یعنی کہ سرکاسٹکلی آپ کہہ دیجئے نا، تنزیہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ
یہ لوگ کیا واقعی میں یہ سوچتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلی طرح زندگی میں لوٹائے جائیں گے جیسے پہلے تھے؟ یعنی کہ جب ہم بالکل مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو کیا واپس ہم ایسے ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ آتا ہے نا جو ورڈ استعمال ہوا ہے، یہاں پہ ورڈ استعمال ہو یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، ٹھیک ہے، مردودون، ٹھیک ہے، یہاں پر رد جو مردود کے اندر آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایسے واپسی کا ذکر کرتا ہے جہاں پر آپ کہیں گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو وہاں پر قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ کو قبول نہیں کیا اور آپ واپس آ گئے۔ مثلا کہ اگر آپ کہیں گئے ہیں، فار ایگزامپل آپ یو ایس گئے ہیں، آپ کے پاس ویزا ہے، لیکن آپ کا وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں امیگریشن کے لیے، انہوں نے آپ کا امیگریشن قبول نہیں کیا، تو آپ واپس آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کفار جو ہیں، منافق جو ہیں، منکر جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا ہماری موت جو تھی وہ قبول نہیں ہوئی اور پھر سے ہم واپس یعنی کہ زندہ ہو جائیں گے؟ یعنی کہ وہ جو ہے تنزیہ کہتے تھے اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اوپر مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حافرہ کا یہاں پہ جو مطلب ہے، حافرہ کا باقاعدہ لغوی جو معنی ہے وہ ایک کھڈا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ یعنی کہ کھڈا آپ کھودیں، خود آپ کھڈا کھودیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ دیکھو ہمارا تو کھڈا کھد گیا ہے، اب ہم یہاں سے واپس نہیں آئیں گے۔ یعنی کہ وہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم پھر سے واپس آئے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مذاق میں نعوذ باللہ مذاق اڑا رہے ہیں، تنزیہ کہہ رہے ہیں کیا جب ہم بوسیدہ کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گی تب بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی کہ اتنے نعوذ باللہ بدتمیز اور بے ادب ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ بار بار یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا واقع میں ایسا ہوگا؟ کیا واقع میں ممکن ہوگا کہ ہم لوگ جب ہڈیاں ہو جائیں گے بوسیدہ، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے نخیرہ۔ نخیرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہڈی اندر سے خالی ہو جائے، اس کی وجہ سے سڑ گلنے کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے صرف ہڈی جو ہے ایک جیسے ایک شیل ہے، ایک شیل کی طرح بن جائے جس میں سے ہوا پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثلاً کہ ہم لوگ جو ہیں چلو ٹھیک ہے اگر کچھ گھنٹے مرے ہوں، ٹھیک ہے، یا کچھ عرصے مرے ہوں، تو چلو ٹھیک ہے شاید ممکن ہے کوئی جادوگر یا کوئی ہمیں واپس زندہ کر سکتا ہے، لیکن اگر ہماری ہڈیاں ہی ختم ہو جائیں، گل سڑ جائیں، تم کہہ رہے ہو کیا اس ٹائم پر بھی ہم واپس اٹھائے جائیں گے؟ تو یعنی کہ یہ طنز پہ طنز، تانے پہ تانے، سوال پہ سوال کر رہے تھے، اور یعنی کہ ان کو بالکل یقین نہیں تھا، اور نہ یقین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مذاق بھی اڑاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کا دل جو تھا، ان کا دل دکھتا تھا اس بات پہ، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ لوٹنا تو اس وقت بڑے خسارے کا لوٹنا ہوگا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ ان کو ابھی بھی شرم نہیں آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں عربی میں جو ہے میں چلے یہ بات میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھاؤں گی، لیکن یہاں پہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ جو ہے قتل کی بات فرماتا ہے، تو اگر کسی نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جس نے اگر کسی کو قتل کیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ قتل کیا گیا ہو، پرپسلی کیا گیا ہو یا پرپسلی نہیں کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم نے آیت نمبر 10 میں ہم نے ورڈ دیکھا تھا یقولون، آیت نمبر 10 میں ہم نے ورڈ دیکھا تھا یقولون، ٹھیک ہے، کہ جو کفار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ کہتے ہیں، اور دوسرا ورڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے، تو یقولون پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے، قالو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہے اس کا بھی ایک معنی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی اتنی تفسیر میں نہیں جاؤں گی، ہمارے پاس وقت کی قلت ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا جو ہم واپس اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، کیا یہ سچ ہے کہ واپس ہم لوگ جب جائے جائیں گے تو کیا پھر یہ تو پھر ہمارے خسارے کا سودا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ اتنا زیادہ اپنے اندر غرور میں، تکبر میں بھرے ہوئے تھے کہ یہ باقاعدہ جو تھے وہ اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے چلتے ہیں، کیا جب ہم پوسیدہ، اچھا
آیت نمبر 12، وہ کہتے ہیں یہ لوٹنا تو اس وقت خسارے کا لوٹنا ہوگا، پھر تو یہ ایک ہی بار شدید ہیبت ناک آواز کے ساتھ کائنات کے تمام آجرام کا پھٹ جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات ختم کر دینی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کافروں کو بول رہے ہیں کہ تم یاد رکھو کہ ایک ہی بار شدید اور ہیبت ناک آواز کے ساتھ کائنات کا تمام آجرام کا پھٹ جانا ہوگا، ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو زجرہ کا معنی آیا ہے، زجرہ کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، ادھر زجرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹے گا، اور یہ ایسی ڈانٹ ہوگی، یہ ایسی ڈانٹ ہوگی کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ مفسرین یہاں پہ کہتے ہیں کہ زجرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرا سور کا پھونکا جانا۔ پھر وہ سب لوگ یکا یک کھلے میدان حشر میں موجود ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، عربوں کے لیے ایک بات یاد رکھیے، عربوں کے لیے ساحرہ جو ہے نا، ساحرہ کا مطلب ہوتا ہے کھلی جگہ۔ کھلی جگہ کا مطلب یعنی کہ اتنی کھلی جگہ جہاں تک کہ آپ کی آنکھ جائے، وہ کھلی جگہ ہے۔ اور عربوں کے لیے ساحرہ کہنا کہ تم ساحرہ میں اٹھائے جاؤ گے، تم ساحرہ میں پہنچو گے، یہ ان کے لیے ایک بہت زیادہ ڈرنے والا مقام تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جو شیلٹرز ہوتے تھے، اب جو صحرا ہوتا ہے، صحرا کھلا میدان ہے، وہاں پہ اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کر دے، کوئی چور یا ڈاکو، تو پھر آپ کہاں پہ چھپیں گے، کہاں پہ اپنے آپ کو بچائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس زمانے کے عربیوں کو معلوم تھا کہ جو صحرا ہے نا وہ بہت خطرناک ہے۔ اگر کوئی عربی جو تھا جب سفر کے دوران، ٹھیک ہے، وہ ایک صحرا میں پہنچ جاتا تھا تو اس کو نیند نہیں آتی تھی، اسی ڈر سے کہ کوئی آ کے اس کو لوٹ نہیں دے گا یا کوئی آ کے اس کو قتل نہیں کر دے گا، تو اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ان کو پتہ چلے کہ تم ایسی جگہ پر ہوگے کہ یہاں پر اب تمہارے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ساحر کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہے مراج۔ جیسے ڈیزرٹ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی کلاس میں سمجھایا تھا کہ یہ پانی جب اتنی گرمی ہوتی ہے تو وہ ویوز جو ہے نا، وہ آپ کو کچھ چیز ایسے نظر آتی ہے لیکن وہ حقیقتاً وہاں پہ ہوتی نہیں ہے۔ تو قیامت کا وہ ایسا دن ہوگا کہ ہر بندہ سوچے گا کہ یہ سچ ہے، کیونکہ باقاعدہ ہر چیز آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بندہ جو ہے وہ بھوکلا جائے گا۔ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اب یہاں پہ اللہ رب العزت جو ہے نا ٹون بدلتے ہیں۔ دیکھیں، اب آپ نے دیکھا ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ سورہ نازیات سورہ نبا کے بعد نازل ہوئی تھی، اور یہاں پہ اس لیے وہی تھیم چل رہی ہے قیامت کے حوالے سے، اور جو منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، اور کفار کے جو قریش کے جو کفار تھے، ٹھیک ہے، اور جو منکرین تھے، وہ سارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ٹھیک ہے، میدان حشر کے بارے میں، ریزریکشن کے بارے میں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ والی سورہ جو ہے وہ شروع کری ہے قسم سے۔ قسم کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ میں فوراً بیان کیا ہے قیامت کے حوالے سے، اور قیامت کے ساتھ پہلے اپنے فرشتوں کا بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن تم لوگوں کا کیا عالم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے فوراً ان کو ڈانٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اب تم چپ ہو جاؤ، کیونکہ ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا، کیونکہ دیکھیں کفار جو قریش تھے، ٹھیک ہے، کفار مکہ جو تھے، ان کی اتنی وہ حیثیت اور اوقات نہیں تھی جتنی کی فرعون کی تھی۔ فرعون تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ بادشاہ تھا، وہ کتنا طاقتور تھا، اس کے پاس ساری چیزیں اس کے قابو میں تھی۔ دوسری بات یعنی کہ وہ اتنا زیادہ بے خوف و بے ڈر تھا کہ وہ جو ہے اپنی ہی قوم کے بچوں کو ایک سال مارتا تھا اور ایک سال چھوڑ دیتا تھا۔ ٹھیک ہے،
تو ایک تو یہ بات بتانے کے لیے کہ جو کفار قریش ہیں، جو کفار مکہ ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے فرعون کے سامنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا دلاسا دیا جا رہا ہے، ان کو صبر دیا جا رہا ہے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہیں ہو. موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تھا وہ ایک زیادہ سخت پہلو آیا تھا، جہاں پہ ایک تو وہ فرعون سے بات کر رہے تھے، دوسری بات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس زمانے میں قتل کا الزام بھی تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت جو ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں پہنچا؟ ایک بات. دوسری بات، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قریش کے دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کفار مکہ جو تھے وہ فرعون کے بارے میں انہوں نے سنا تھا، ان کو معلوم تھا کہ فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے غارت کیا تھا. تو اس وجہ سے قریش کے منکرین کو، کافروں کو ڈرانے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس والی بات کا ذکر کیا کہ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ ٹھیک ہے. جب ان کے رب نے طوٰ کے مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا. اب یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، جیسے میں نے ان کو بلایا تھا مقدس وادی طوٰ میں نے آپ کو بھی بلایا تھا مقدس جگہ غار حرا میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دلاسا کرتے ہوئے، ان کو پیار دکھاتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، میں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ذکر کیا تھا اور آپ سے بھی وہیں پر غار حرا پہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے سے کہ میں نے موسیٰ کو کہا تھا علیہ السلام اور حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہو گیا ہے وہ. ٹھیک ہے. وہ سرکش ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے کہ تم جاؤ، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے. اور وہ سرکش ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ فرعون کے پاس گیا تھا. اب دیکھیں یہاں پر الفاظ جو ہے، طغیان کا مطلب کیا ہے؟ طغیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک گھڑا جو ہے وہ پانی سے اتنا زیادہ بھر جائے کہ پانی ہر جگہ سے گرنے لگے. ٹھیک ہے. اور اس کا طغیان جو ہے یہ سمندروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دریاؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب فلڈ میں وہ بہنے لگتے ہیں تو ان کو طغیان کے حوالے سے کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے اللہ رب العزت نے فرعون کو طاغی کہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے ہر قسم سے سرکشی کر گیا ہے. ایک تو اس نے اپنے آپ کو رب قرار کر دیا، اور ایک تو اس نے بنو اسرائیل کو جو تھا وہ قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ فرعون نے بھی ان جیسے قریش کی طرح بغاوت کی تھی اور بدتمیزی کری تھی، لیکن ٹھیک ہے وہ جو ہے سرکش تھے، اور سرکشوں کا کیا ہوگا یہ دیکھ لو. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر اس سے کہو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جاؤ جا کے فرعون سے پوچھو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے. ٹھیک ہے. تزکیہ یعنی کہ پاک ہو جائے. تو یہاں پر فرعون سے جب پوچھا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو اس وجہ سے وہ ڈر گیا موسیٰ علیہ السلام سے. ٹھیک ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بہت طریقے سے، جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو دعویٰ آپ کو اس طریقے سے، اچھے طریقے سے کرنا چاہیے کہ سامنے والا پلٹ کر آپ کے پاس آئے. اگر آپ سختی سے اس سے بات کریں گے، ٹھیک ہے. اب میں نے دیکھا ہے جب میں یو ایس میں تھی تو میں مسجد میں روزانہ قرآن کا درس دیتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ کچھ بچیاں جو تھیں وہ مسجد میں میرے پاس آتی تھیں تو جینس اور شرٹ پہن کر آتی تھیں، اور ان کی شرٹس بھی جو تھیں وہ ہاف ہوتی تھیں، ان کی کمر بھی دکھتی تھی، ان کا پیٹ بھی دکھتا تھا. تو ان کی مائیں تو خیر کچھ نہیں، لیکن جو باقی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ مجھ سے کہتی تھیں کہ بی بی جان آپ کیوں نہیں ان کو کچھ کہتی ہیں، آپ کی بات وہ سنیں گی نہ، وہ دوپٹہ پہن کر آتی ہیں نہ وہ کچھ کر کر آتی ہیں، تو آپ ان سے کہیے. تو میں نے کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں. تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دو دفعہ ایسے آئی ہیں، ٹھیک ہے، اور میرے سے بیٹھ کے انہوں نے بات کی ہے، سوال کیا، دین کے حوالے سے کلاس میں بیٹھی ہیں. اس کے بعد خود ہی ماشاء اللہ وہ دوپٹہ لے کر آنے لگی. ٹھیک ہے. اور دوپٹے کے ساتھ ساتھ ان کی شرٹیں بھی لمبی ہو گئی.
پھر ایک دن انہوں نے ماشاءاللہ شلوار قمیض پہن لی. تو دیکھیں جب آپ دعویٰ دیتے ہیں یہاں پر تو مسلمان تھے، لیکن دیکھیں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جب لگاتے ہیں، جب آپ اپنے اعمال سے ان کو دکھائیں، اچھائی دکھائیں، محبت دکھائیں. تو ادھر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے تو فرعون کو ڈانٹ کر نہیں کہا تھا، اس کو برے آواز میں برے طریقے سے نہیں کہا تھا، بہت اچھی طرح سے کہا تھا کہ بتا کیا تو نہیں چاہتا، کیا تیری خواہش نہیں کہ تو پاک ہو جائے، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں اتنی خوبصورت بات ہے، اتنی خوبصورت بات ہے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے بات کری تو فرعون کو یہ کہا کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں. دیکھیں اللہ جو ہے وہ سب کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا تو نہیں ہے نا، وہ کافروں کا بھی ہے، منافقوں کو بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، سب کا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے. اگر وہ رب نہیں مانے وہ ان کا قصور ہے، وہ ان کا گناہ ہے. لیکن ادھر دیکھیں کتنے پیار سے، یہ دیکھیں ہمارے دین کی خوبصورتی کہ ہم کسی کو بھی لیٹ ڈاؤن فیل نہیں کرواتے، ہم کسی کو بھی نیچا نہیں دکھاتے، ہم ان سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ نبیوں کی سیکھ ہے. ٹھیک ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھائی. آپ سب کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس گئے تو ایک تو اپنا ہاتھ مبارک دکھایا، جو بالکل ہاتھ جو تھا جب انہوں نے نکالا سینے سے تو وہ روشن چمک رہا تھا، اتنا زیادہ چمک رہا تھا، اتنا زیادہ چمک رہا تھا کہ پھر سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ واپس اندر رکھ لیا. دوسری بات آپ کو معلوم ہے کہ جو دوسری نشانی دکھائی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی پھینکی اور چھڑی جو ہے وہ سانپ بن گئی، اور باقی جتنے جادوگروں کی سانپ تھے، لیکن جو باقی جادوگر تھے وہ تو جادو کے ذریعے یہ کام کر رہے تھے نا، وہ اصل سانپ تو نہیں تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تو اللہ کا معجزہ، اللہ کی کرامت دکھا رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی نشانیوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے. تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں فرعون کے حوالے سے اللہ رب العزت یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، ان کا دلاسا کرنے کے لیے، ان کی دلجوئی کرنے کے لیے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہیں ہوں. ٹھیک ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، ہم نے بڑی نشانی بھیجی، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے اتنی بڑی نشانی دکھانے کے باوجود فرعون نے صرف جھٹلا نہیں دیا، وہ نافرمانیوں میں اور برائی میں جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ حق سے روگردان ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں صحیح و کاوش کرنے لگا. ٹھیک ہے، صحیح و کاوش کرنے لگا کا مطلب ہے کہ وہ اتنا زیادہ حد سے تجاوز کر گیا، اتنا زیادہ حد سے تجاوز کر گیا. ٹھیک ہے، کہ وہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے صرف ہٹا نہیں، ٹھیک ہے، وہ صرف ہٹا نہیں، لیکن وہ جو ہے وہ صحیح و کاوش کا مطلب یہاں پر ثم ادبر یسا کا مطلب ہے کہ صحیح کا مطلب بھاگنا نہیں ہے. صحیح کا مطلب جو ہے یہاں پر کہ بھاگنے سے تھوڑا سا کم لیکن چلنے سے تھوڑا سا زیادہ. اب یہاں پہ اللہ رب العزت جو بیان فرما رہے ہیں کہ اب فرعون جو ہے وہ گناہ میں بڑھ تو گیا، لیکن جو اس کی حالت تھی اب اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کفار مکہ کو اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ فرعون جو تھا وہ حق سے تجاوز کر گیا، بڑی نشانیاں دکھائی موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہٹ گیا. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ گناہ پہ گناہ کرنے کے ساتھ تو کرتا گیا، لیکن اس کی حالت کیا تھی، اس کا عالم کیا تھا. یعنی کہ جیسے اب کوئی انسان پریشانی میں آگے پیچھے چلتا ہے نا، وہ اب دوڑ نہیں رہا، وہ چل نہیں رہا، لیکن چلنے اور دوڑنے کے بیچ میں وہ چکر لگا رہا ہے کیونکہ وہ پریشان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ سن کر فرعون نے جو ہے بھلے گناہ کرنا شروع کر دے، لیکن اس کی حالت بتاتی تھی کہ وہ جو تھا وہ پریشان ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر
فحشر فنادا، پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پکارنے لگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے حشر، ٹھیک ہے، حشرہ کا مطلب جو ہے جو ہش ہش جانوروں کو جب جمع کرتے ہیں نا، دیکھیں اب انسانوں کی جو جمع ہوتی ہے وہ جمع ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر فرعون کے حوالے سے حشرہ فنادا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیونکہ فرعون کو عزت نہیں تھی کسی کی بھی، وہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا، تو وہ اپنے جو بندوں، اپنے جو لوگ تھے، اس کے جو غلام تھے، ان کو بھی جانوروں کی طرح ٹریٹ کر کے، ان کو ہش ہش کر کے جانوروں کی طرح ان کو پکارتا تھا اور ان کو جمع کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اور پھر ان کو آگے سے زبردستی اور ظلم کرتا تھا، اور کیا کہتا تھا، پھر اس نے کہا میں تمہارا سب سے بلند، ٹھیک ہے، وہ بلا رب ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہارا سب سے زیادہ بلند اور اعلیٰ رب ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مجھے اب ایک بار بتائیے کہ ایک تو نعوذ باللہ اس نے یہ بات کر دی، تو ظاہر سی بات ہے اس کی توبہ کا تو کوئی اشارہ یا اس کی کوئی توبہ کی کوشش ہی نہیں تھی، وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ میں توبہ کروں، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہی نہیں تھا میں توبہ کروں۔ اس نے تو آلریڈی یہ کہہ دیا تھا کہ تم لوگ سارے، پہلے اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور پھر اس نے آگے سے لوگوں کو یہ کہا کہ تم اب سارے کے سارے یہ کہو کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہارا رب العالی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بتایا جاتا ہے، مجھے دیکھیں ایک بات بتائیے کہ اس نے آلریڈی یہ بات کہی بھی تھی، اس نے آلریڈی یہ بات کہی بھی تھی، لوگوں کو سب کو معلوم تھا کہ وہ ان کا رب ہے۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی آیت دکھانے کے بعد کیوں فرعون کو یہ محسوس ہوا کہ اس کو یہ بات پھر سے لوگوں کے دل میں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو کیوں یہ محسوس ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ڈر لگ گیا تھا، اس کو ڈر آ گیا تھا، کیونکہ وہ اندر سے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو یقین کرتا تھا کہ بے شک رب ہے، اور اس کو ڈر تھا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کر جائیں گے، ان کے ساتھ چلنے لگیں گے، تو اس وجہ سے اس کو یہ کہنا پڑا لوگوں کو کہ تم لوگ سارے کے سارے ادھر آؤ اور تم لوگ سارے کے سارے کہو کہ میں تمہارا رب ہوں، ٹھیک ہے، اور میں تمہارا رب العالی ہوں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے تو اللہ نے اسے آخرت و دنیا کے دوہری سزا میں پکڑ لیا۔ اب ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کی جو دنیا اور آخرت کی جو سزا تھی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ورڈ آتا ہے نکال۔ نکال عربک میں مطلب اس کا ہوتا ہے کہ کوئی پاؤں میں جیسے وہ پہنتے نا اینکلیٹ یا بریسلیٹ، جس سے لوہے کی جو جب پرزنرز کو بند کرتے تھے جیل میں، ٹھیک ہے، قیدیوں کو جب جیل میں بند کرتے تھے تو ان کے پاؤں میں ایک شیکلز ڈال دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کو نکال کہتے ہیں۔ وہ آج بھی ویسی ہی استعمال ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں آگے پیچھے ہل نہیں سکیں، آپ ایک جگہ پر بندے رہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ الفاظ، یہ ورڈ یوز کر کے یہاں پہ بتا رہے ہیں کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فرعون کا کیا ہوا، اس کو پانی میں سے اس کو جب نکالا گیا تو پورا پریزروڈ ہے، اور آج بھی ایجپٹ کے میوزیم میں وہ پڑا ہوا ہے۔ تو وہ دنیا اور آخرت کے لیے وہ ایک عبرت کا مقام بن گیا، اور وہ پکڑا ہوا ہے، وہ اب ہل نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہے ہیں قریش کو کہ تم یہ بات یاد رکھو کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس گئے اور فرعون نے کیا کام کیا اور میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا، تو تم جو ہو اپنا طریقہ بدل دو، طریقہ سدھار دو۔ دوسری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی بھی ہو رہی تھی، تو دونوں ہی طرف، ایک طرف کافروں کو ایک وارننگ دی جا رہی تھی، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک سپورٹ مل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ بے شک اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یعنی کہ اگر آپ، ظاہر سی بات ہے، ڈرنے والے ہیں، عبرت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عبرت کا مقام ہے۔ اچھا، یہ میٹنگ میں بھی یہاں پہ اینڈ کر رہی ہوں، آپ کو کائنڈلی پھر سے جوائن کریں۔ السلام علیکم۔